एपिसोड 90। मेरा दिन वहमों की जद में गुजर रहा था। दोपहर तक हीले बहाने से मुतादिद बार वैगन स्टैंड का चक्कर लगाया। बेसाख्ता मेरी निगाहें नूरी चौक को जाने वाली सड़क का भी अहाता करती रहीं। मैं खाले का मुंतजर था, मगर उसने अभी तक किसी तरफ से सर नहीं निकाला था। मेरी आफियत उसकी सलामती से मशरूत थी। अगर वो मुल्तान में पुलिस वालों के हत्थे लग जाता तो मेरी भी खैर ना थी। एक पुरसा दिल को ढारस देता था कि अगर खाला पकड़ा गया तो वो मेरा नाम नहीं लेगा। मैं उसकी सरिश से बखूबी आगा था कि वो मर तो सकता था, मगर पुलिस के सामने जुबान खोलकर मुझे मुसीबत में मुब्तला नहीं कर सकता था। खुद को मसरूफ रखने के लिए मैं ढलती से पहर में तैयार होकर बख्त खान की हवेली पहुंच गया। खान मौजूद नहीं था। नौकरानी ने मुझे हस्बे मामूल मलिका के कमरे में पहुंचा दिया। सहन में चाची दिखाई नहीं दी थी। मैंने उसकी गैर मौजूदगी को अहमियत नहीं दी कि वो कहीं गई होगी या किसी कमरे में महव इस्तराहत होगी। मलिका कमरे के इंतहाई कोने में रखे हुए जदीद तर्ज के सिंगार में इसके सामने खड़ी थी। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी। कमर को उसके चमकदार बालों ने छुपा लिया था। वो बड़ी नज़ाकत के साथ हेयर ब्रश को पेशानी पर झूलने वाले बालों में फेर रही थी। ऐसे में उसकी निगाह आईने में मुझ पर पड़ी। वो चौंक कर पलटी और बिस्तर पर लटकते हुए दुपट्टे को उठाकर सर पर रखते हुए सलाम गो हुई। मैं बैठ के बड़े चौबी तख्ते से लग कर खड़ा वफूर शौक से उसे देख रहा था। वो जवानी की तरफ माइल लड़कपन की आखिरी सरहद पर पूरे तमतराक से आन खड़ी हुई थी। उसका रंग गोरा नहीं था, मगर सुर्खी आमेज था। गाल तमतमाते थे, आंखें बड़ी, पलकें भरी भरी और होठ निस्बतन मोटे और गुदास थे। वो घर वालों की नज़र में बच्ची थी, देखने वाले की निगाह बच्ची नहीं रही थी। किताबें खोलकर वो कालीन पर बैठी और उसने बेड के मैट्रेस के साथ कमर टिकाकर खुद को आसान कर लिया। सर, कौन सी किताब खोलूं? रियाजी या अंग्रेजी की, या जिस भी मजमून में तुम खुद को कमज़ोर महसूस करती हो। मुझे तो रियाजी मुश्किल लगती है। उसने रियाजी की किताब खोलकर मुझे थमा दी। कॉपी अपने पास रख ली। मुझे पढ़ाने का तजुर्बा नहीं था। जैसे पढ़ा था वैसे पढ़ाने की कोशिश करने लगा। सवाल हल करने में उसकी मदद की। मैंने निसाबी किताब में दी गई मिसालों पर अपनी तवज्जो मरकूज की। मेरा तरीका कारगर रहा और मैं मलिका को मशक़ी सवालात हल कराने में कामयाब रहा। आधे घंटे में वो रियाजी सोख्ता गई। मेरी हैंड राइटिंग भी खासी कमज़ोर है, उसने कहा तो मैंने उसे उर्दू की किताब और कॉपी लाने का हुक्म दिया। वो दोनों चीज़ें ले आई। मैंने मार्कर और शेविंग ब्रेड का तकाजा किया। उसने नौकरानी को किरियाने की दुकान पर भेजकर दोनों चीज़ें मंगवा दी। मैंने माहिराना अंदाज में मार्कर की निब, गोल निब को टिक्का लगाया, चंद अल्फाज लिख कर तजर्बा किया, फिर उसे मार्कर थमा दिया। उसे उर्दू की किताब का कोई सबक लिखने को दिया। उसने लिखना शुरू किया तो बेख्तियार मेरे लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसकी लिखाई वाकई बहुत ख़राब थी। मैंने उसे अलिफ बे जीम लिख कर दिया। उसने नकल करने की कोशिश की। नाकाम होकर मेरी तरफ मदद तलब नज़रों से देखने लगी। मैंने उसे अपने पास सोफे पर बिठाया, हाथ पकड़कर हरूफ लिखने सिखाए। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो निस्बतन अच्छा लिखने लगी। शौक के आलम में उसने मेरे सामने बैठे बैठे कई सफ़ात भर दिए। मैंने मश्क चेक की और उसे सताइश भरी आंखों से देखा। उसकी पहली कोशिश ने बावर करा दिया कि उस पर मेहनत नहीं की गई थी। वो बोली, जैसा मिस मुझे लिख कर देती हैं मैं वैसा ही लिख देती हूँ। फिर कहती हैं कि तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है। आप जैसा लिख कर देंगे मैं बिल्कुल वैसा लिखने की कोशिश करूंगी। कहीं यह ना हो कि मिस की तरह आप भी कह दें कि मुझे लिखना नहीं आता। नहीं बीबी, अच्छी चीज़ हर एक को अच्छी लगती है। ये ज़रूरी तो नहीं होता ना सर। बाबा को काले तीतर अच्छे लगते हैं, मुझे और बाजी को एक आंख नहीं भाते। मैं हंसकर खामोश हो गया। वो ठीक कहती थी। खाले उस्ताद को मुर्गों की लड़ाई देखने का बड़ा शौक था। असील मुर्ग उसकी कमजोरी थे, जबकि मुझे उसका ये शौक जहर लगता था। मुर्गों को देखते मेरे माथे पर बल पड़ जाया करते थे। नूरपुर की ढलती शाम में कई लोग काले तीतरों के खूबसूरत रंगीन और लेसदार पिंजरे उठाए खेतों को निकलते थे। अपने पालतू परिंदों को छोटे कद वाली मुलायम घास पर जाकर छोड़ते थे। वोट खेलिया करते, मिट्टी में लोटपोट होते और घास में फुदकते हुए नन्हे नन्हे कीड़ों पतंगों को शिकार करते। ऐसे वक्त में शायद देहातियों की शक्लें देदनी हुआ करती। वारफ्तगी शौक आंखों से उमड़ उमड़ आती और यूं लगता जैसे उस घड़ी वो अपनी जिंदगी की सच्ची खुशियां कशीद करे हों। अब मैं चलता हूँ, कल आऊँगा। तुम फारिग वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगी। जितना ज़्यादा लिखोगी इतनी रवानी और खूबसूरती से लिख पाओगी। उसने हामी भरी और किताबें समेटने लगी। ऐसे ही वक्त में कमरे का दरवाज़ा खुला और मैं बुरी तरह चौंक कर खड़ा हो गया। अध खुले दरवाजे में सदफ बीबी का चेहरा जगमगा रहा था। उसके लबों पर बड़ी दिल आवेज मुस्कुराहट थी। चंद लम्हे रुककर वो कमरे में दाखिल हुई। मुझ पर और फिर मलिका पर एक निगाह डालकर आहिस्ता रवि से चलती हुई मेरे मुकाबिल आकर बेड पर बैठ गई। कैसे हो शहरे? मैं ठीक हूँ बीबी जी। उसने कनखियों से मलिका को देखा। शायद उनके दरमियान पहले से कुछ तयशुदा था। वो किताबें वहीं छोड़कर
تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ صدف کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ پراشتیاق نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، شہرے تم میرے کو بہت سونا لگتے، یعنی شہرے تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ میں دم بخود رہ گیا۔ اس نے کتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ میں جواباً کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ بولی، ابھی ملکہ آ جائے گی، تم مجھے جلدی سے بتا دو کہ تم مجھے کہاں مل سکتے ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ خوبصورت تھی۔ اس کی آواز اور لہجہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا، مگر اس کے لبوں سے نکلنے والی باتیں خطرناک تھیں۔ نہیں بی بی جی، بڑے خان کو پتہ چلے گا تو وہ میری کھال کھینچ لے گا۔ بابا کو پتہ نہیں چلے گا۔ آف و باتیں مجھے رقعے میں لکھ کر بھیج دیجیے گا۔ نہیں، تم جگہ بتاؤ، بابا کی نظر بچا کر وہاں پہنچنا میرا کام ہے۔ ہمارا ملنا بہت ضروری ہے۔ میری حالت دگرگو تھی، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ میرے تذبذب کو اپنی سوچ کے مطابق مفہوم دیتے ہوئے بولی، میں کل 10 بجے تمہارے گھر آ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کا وہاں آنا مناسب نہیں ہے بی بی جی۔ میں جانتی ہوں کہ کیا مناسب ہے اور کیا نہیں۔ صبح کے وقت تمہارے گھر والے ڈیرے پر چلے جاتے ہیں۔ تم کوئی بہانہ کر کے گھر میں رہ جانا، میں ضرور آؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ میں نے نیم وا دروازے کی طرف دیکھا۔ ابھی تک کوئی ادھر نہیں آیا تھا۔ شاید ملکہ نے راہ مسدود کر رکھی تھی، ورنہ تو مجھے اور صدف کو حویلی میں ایسی تنہائی میسر نہیں آ سکتی تھی۔ میں اسے گھر آنے سے منع کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے اٹل رویے کے سامنے شکست خوردہ ہو گیا۔ اچھا بی بی جی، میں نے خاصی کمزور آواز میں کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، ایک پل کو رکی، پھر ایک زندہ مسکراہٹ میری طرف اچھالی اور ہاتھ لہرا کر بولی، کل ملتی ہوں۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس کا انداز بڑا والہانہ اور عجیب تھا۔ اس نے چند لمحوں ٹھہر کر میرے جواب کا انتظار کیا اور پھر جواب نہ پا کر دروازہ کھل کر نکل گئی۔ اس کے جانے کے چند ہی لمحے بعد ملکہ کمرے میں آئی اور معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولی، سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں اس کی شرارت بھری آنکھوں میں جھانک کر شرمسار ہوا۔ مجھے تمہارا اس طرح کمرے سے باہر جانا اچھا نہیں لگا۔ باجی صدف کو تو اچھا لگا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی شرارت کی پرچھائیاں مزید گہری ہو گئیں۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ ملکہ کی شوخیاں ایک نئے محاذ کی خبر آرائیاں کرنے لگیں۔ اس کا سامنا کرنا مشکل محسوس ہوا تو میں حویلی سے باہر نکل آیا۔ خالے کا پتہ کیا، مگر وہ ہنوز غائب تھا۔ اس کے گھر والوں کو بھی اب اس کا غیر معمولی غیاب پریشان کرنے لگا تھا۔ صدف سے ہونے والی پرہیجان ملاقات اگر عام حالات میں ہوئی ہوتی تو میرے رگو پے میں سرمستی اور سرشاری بھر جاتی، مگر اب کیفیت خاصی مختلف تھی۔ میرا ذہن پوری طرح خالے کی ذات میں رجھا ہوا تھا۔ ڈھارس دینے کو ابھی تک کوئی مہوم سی خبر بھی نہیں ملی تھی۔ اسما سے ملاقات ممکن نہیں تھی اور نہ ہی میں اس سے رابطے کی کوئی سبیل نکال سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ میری طرح خالے کی موجودہ پوزیشن سے لا علم ہوتی۔ امیر نواز اپنی حویلی کے مین گیٹ پر کھڑا ملا۔ وہ مجھ سے رازداری سے پوچھنے لگا، شہرے سچ سچ بتا، خالہ کہاں ہے؟ چونکہ ہمارے ساتھ درپیش آنے والے حالات میں اسما کا مرکزی کردار متحرک تھا، اس لیے میں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ اللہ جانے اس نے دل سے میری بات تسلیم کی یا نہیں، مگر بظاہر مطمئن ہو گیا۔ اس بے غیرت کو اپنے گھر والوں کی پریشانی اور بابا کی ویگن کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ بابا خاصا گرم ہے، آج نہیں تو کل آ ہی جائے گا۔ کہہ رہا تھا کہ گاؤں میں رہ کر دل اوب گیا ہے، 2-3 دنوں کی آوارگی سے اس کی طبیعت کو قرار آ جائے گا۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور پھر موضوع بدل دیا۔ چاچے بخت خان کے حکم پر میں اور مراد بخش دیوانہ جیت شاہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، پر کوئی صراحت نہیں لگتا، سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پر یہ بات تو طے ہے کہ اس کی حرکات مشکوک ہیں۔ پھر کیا سوچا؟ اس کا محاسبہ ضروری ہے۔ دیوانے کا خیال ہے کہ جیت شاہ کے پیچھے چاچے وریام خان اور حیدر خان کا ہاتھ ہے۔ اس شک کی وجہ؟ وہ کہتا ہے کہ اگر جیت شاہ کا دونوں خانوں سے کوئی گہرا تعلق نہ ہوتا تو وہ گاہے بگاہے دونوں حویلیوں کا چکر ضرور لگاتا، مگر وہ یوں ظاہر کرتا ہے جیسے وریام خان اور بابا کو سرے سے جانتا ہی نہیں۔ یہی بات دیوانے کے نزدیک مشکوک ہے۔ ہم نے آج رات کو آپریشن نائٹ قرار دیا ہے۔ 2-3 بدھ راتیں تمہاری وجہ سے ضائع ہو چکی ہیں۔ مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اب تم پوری طرح فٹ ہو؟ ہاں فٹ تو ہوں، مگر خالہ تب تک وہ آ جائے گا نا۔ فرض کیا نہیں آتا تب بھی ہم اپنا کام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیا تیاری مکمل ہے؟ ہاں تو دیوانے نے انہیں گھیرنے کا پورا انتظام کر لیا ہے۔ چاچا بخت خان اور ڈاکٹر شاہ جی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ شاہ جی کی اس آپریشن میں شرکت میرے لیے باعث حیرت تھی، کیونکہ اس نے مجھے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا اور خود آگ کی ان نادیدہ لپٹوں کو ہاتھ میں لینے پر تیار تھا۔ میں گھر پہنچا تو سبھی کو کھانے میں مشغول پایا۔ حسب معمول پروین نے میرے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اسے میں نے نسبتاً مزمحل اور
قدرے نے ڈھال پایا، اس کا رویہ بھی بدلا بدلا سا تھا۔ مجھے گمان گزرا کہ وہ میرے بے طرح کے غیاب کے باعث مجھ سے خفا تھی۔ میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس کے بے تحاشا رونے کا خدشہ تھا۔ رات گئے تک میں بخت خان اور امیر نواز کی طرف سے بلاوے کا منتظر رہا مگر مایوس ہوا۔ انہوں نے اپنا پروگرام ملتوی کر دیا تھا، یا شاید انہیں کسی ذریعے سے خبر ہو گئی تھی کہ آج ان کی مچان بے نیل مرام ثابت ہونے والی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے پروگرام کے تغیر کے بارے میں مجھے یکسر اندھیرے میں رکھا۔ مقررہ وقت کے 1 گھنٹے بعد تک میں نے جاگ کر انتظار کیا اور پھر گہری نیند سو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نیند میں خواب ملتے ہیں، حقیقتیں روٹنے لگتی ہیں۔ وہ رات بھی ایسی ہی خواب آگی تھی، جس کا نشہ دروازے پر ہونے والی تیز اور سماعت شکن دستک پر ٹوٹ گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، قدرے سراسیمہ نگاہوں سے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میرے گھر میں اتنی زوردار دستک دینے کا رواج نہیں تھا۔ میں بھی بستر سے اٹھ ہی رہا تھا کہ دروازہ پھر دھڑ دھڑائے گیا۔ ساتھ ہی چاچی کی چیختی آواز کانوں میں پڑی، بدبخت بیدار ہو جا اور دیکھ کہ تیرے نصیب سو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چاچی کی چیخیں بتدریج بلند ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولو تو وہ گرنے کے سے انداز میں اندر داخل ہوئی اور میرے سینے پر 2 ہتھڑ مار کر بین کرنے کے سے انداز میں چلانے لگی۔ میں ہونکوں کی طرح یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے منہ سے ابلنے والے ہولناک الفاظ کی سرے سے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، مگر یہ سجھائی دے رہا تھا کہ میری خوابدیدگی کے دوران کوئی ایسا واقعہ ظہور پذیر ہو گیا جسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے چاچی کو باہوں میں بھر لیا، اس کے کندھوں کے اوپر سے کھلے صحن میں دیکھا پر کوئی نظر نہ آیا۔ سورج نکلنے کو تھا۔ اس وقت تو گھر میں ریل پیل ہوا کرتی تھی۔ چاچی ہوش کر۔ اب ہوش کرنے کا کی فائدہ؟ عزت کی چادر تار تار ہو گئی ہے پتر۔ اس نے پھر میرے سینے پر پوری قوت سے 2 ہتھڑ مارا۔ میں لڑکھڑا کر پسپا ہوا، پھر خود کو سنبھال کر چاچی کو سنبھالنے لگا جو دم بدم بکھرتی جاتی تھی۔ میں نے اسے چارپائی پر دھکیلا، دلاسا دینے کی ناکام کوشش کی، پھر قدرے غصے سے پوچھا، کچھ بتاؤ بھی تو صحیح چاچی، میرا دماغ گھومنے لگا ہے۔ چاچی نے عجیب نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھٹی پھٹی آنکھیں لیے کمر کے بل چارپائی پر گر گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ چاچی کی بے ہوشی نے سمجھا دے کہ گھر میں خیر نہیں ہے۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر دوڑتے قدموں سے صحن میں آیا۔ ارد گرد دیکھا، یوں لگا جیسے گھر میں کوئی ذی نفس موجود نہیں تھا۔ میں نے پروین کو آوازیں دی، چاچا چراغ کو پکارا مگر جواب ندارد۔ میں پانی کا کٹورا اٹھائے واپس کمرے میں آیا۔ چاچی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھی، پھر خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور چیخ مار کر مجھ سے دیوانوں کی طرح لپٹ گئی۔ میرے شدید اصرار پر اس کے لبوں سے بدقت برآمد ہوا، شہر پتر، ہم برباد ہو گئے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ پینو، اوئے تیری لاڈلی بہن پروین گھر سے بھاگ گئی، ہمارا اور اپنا منہ کالا کر گئی۔ ہائے اور ابا، یہ دن دکھانے سے پہلے مجھے مار کیوں نہ دیا تو نے؟ یوں لگا جیسے چاچی نے یک بارگی پگھلا ہوا گرم سیسا میرے کانوں میں ڈال دیا۔ دماغ پھٹنے کو آ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو چاچی؟ جانتی بھی ہو میری پروین ایسا نہیں کر سکتی، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ چاچی کی حالت پھر غیر ہو گئی۔ نہیں، اللہ سونا جانتا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ہائے میری بچی، یہ کیا کر دیا تو نے؟ بجا طور پر اس کے اوسان قطع ہو چکے تھے۔ میں نے چاچے اور دوسرے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے سر کو پوری قوت سے دائیں بائیں جھٹکتے ہوئے کہا، او مینوں نہیں پتا کون کتنے گیا، میں نہیں جانتی، مینوں یہ پتا ہے کہ میرا اس جہان سے دانا پانی اٹھ گیا ہے۔ میں نے اسے چارپائی پر لٹایا اور کمرے سے نکل آیا۔ صحن میں کھڑے ہو کر میں نے پوری قوت سے چلا کر پروین کو پکارا، مگر چاچی نے ٹھیک کہا تھا، وہ میری آواز کی پہنچ سے کہیں دور نکل گئی تھی۔ دوڑتے ہوئے میں گھر سے باہر نکلا۔ کہاں جانا تھا، کدھر جا رہا تھا، کچھ خبر نہیں تھی۔ جب میں کھالے کے باپ کی دکان پر پہنچا تو چاچا چراغ کو دیکھا جو اسپتال کی جانب سے تیز تیز قدموں سے چلا آ رہا تھا۔ چاچا، یہ چاچی کیا کہہ رہی ہے؟ تبھی مجھے چاچا کی بوڑھی آنکھوں کی غیر معمولی سرخی اور اشکوں سے تر سفید داڑھی وہ سب کچھ بتلا گئی جو شاید وہ زبان سے کبھی نہ کہتا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ چاچا نے میرے کندھوں پر اپنا استخوانی ہاتھ رکھا اور ڈرستی آواز سے بولا، پتر ہوش کر، یہ ویلا ہوش کرنے کا ہے۔ میں نے گردن اٹھائی۔ چاچے کا دلاسے دیتا ہاتھ دیکھا جو واضح طور پر کپ کپا رہا تھا، پھر مٹھیاں بھیج کر کھڑا ہو گیا۔ میں چاچے کی روکتی آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ڈیرے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں بری طرح ہانپ گیا۔ میں بیٹھے ہوئے مویشیوں کو پھلانگتے ہوئے ڈیرے میں داخل ہوا۔ ایک ایک کمرہ دیکھا، اپنی فصلوں کو بنظر غور دیکھا، مگر مجھے کہیں بھی پروین دکھائی نہ دی۔ میری امید دم توڑ گئی تو میں چارہ کاٹنے والی مشین کا بڑا ویل دونوں ہاتھوں سے تھام کر جھک گیا۔ اپنے ہاتھوں کے پشت پر سر ٹکا کر بلند آواز میں رونے لگا۔ انہونی ہو گئی تھی۔ نورپور میں کسی بھی وقت خوفناک آواز والا دھماکہ ہونے والا تھا۔ پروین نے وہ کیا تھا جو آج تک نورپور میں کسی نے نہیں کیا۔
نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی گزر گئی۔ جب میں نے ڈیرے سے نکل کر نورپور کو جانے والی پگڈنڈی پر قدم رکھا، بے اختیار میرے حلق سے چیخ برآمد ہوئی، نہیں، پروین ایسا نہیں کر سکتی، وہ بھاگی نہیں ہے، اسے کسی نے اغوا کیا، وہ مر تو سکتی ہے مگر اپنے بھائی کو جیتے جی مار نہیں سکتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افسر علی اور بدر دین جو اپنی زمینوں میں کام کر رہے تھے کہ مجھ تک پہنچنے تک میں اپنے حواس میں تھا۔ پھر یاد نہیں کیا ہوا، میں نے کیا کہا اور انہوں نے مجھے کس طرح سنبھالا دیا۔ جب مجھے اپنی دہلیز دکھائی دی تو میں نے ایک جھٹکے سے اپنی باہیں ان کی مضبوط گرفت سے چھڑا لی۔ میرے دروازے کے سامنے گلی میں جمگھٹا لگا تھا، مختلف انواع کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ آ گیا شہرہ، اس سے پوچھو، شاید اسے کچھ پتا ہو۔ وہ سبھی میرے ارد گرد کھڑے ہو کر مجھ سے پروین کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں باری باری سبھی چہروں کو دیکھ رہا تھا مگر لب بستا تھا کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ایسے میں دیوانہ بھیڑ کو چیرتا ہوا مجھ تک پہنچا اور میرے بے جان وجود کو دھکیلتا ہوا گھر میں لے آیا۔ اندرون خانہ کا ماحول باہر سے کسی طور بھی کم تکلیف دینا تھا۔ نورپور کی کم و بیش تمام عورتیں وہاں موجود تھیں جو ایک ہی وقت میں چاچی اور میری چچا زاد بہنوں کو دلاسا دے رہی تھیں اور اپنے اپنے انداز میں اس انہونے واقعے پر رائے زنی بھی کر رہی تھیں۔ دیوانہ مجھے کھینچتا ہوا کمرے میں لایا، دروازہ بند کر کے مجھے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، شرے، حوصلہ کر، مصیبت آنی تھی سو آ چکی، اب عقل مندی اور دلیری سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، رونے دھونے اور چیخنے چلانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا اور پھر بے اختیار اس سے لپٹ گیا۔ اس قیامت آگی گھڑی میں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے کپڑے پھاڑ دوں، ہر دکھائی دینے والی شے کو آگ لگا کر خاکستر کر دوں اور پاگلوں کی طرح دھاڑے مارتا ہوا نور پور کی گلیوں میں نکل جاؤں۔ دیوانے نے اپنے مخصوص انداز میں مجھے سہارا دینے کی پوری کوشش کی مگر ہجان کسی طور کم نہ ہوا تو وہ میرے لیے پانی کا گلاس بھر لایا۔ عقل کے ناخن لے یار، تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی کہ پروین کسی کے ساتھ بھاگنے والی نہیں تھی، اسے کسی بے غیرت انسان نے اغوا کیا ہے یا وہ کسی مصیبت کا شکار ہو گئی ہے۔ تم سبھی لوگ تو یوں روتے دھوتے رہو گے تو کیا ہوگا، اس کے ملنے کے امکانات سرے سے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، شہرے، میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں، وہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ اتنا بڑا اور انتہائی قدم اٹھاتی، اور نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ افیئر تھا۔ یہ بات پورا نورپور جانتا ہے اور اظہار بھی کرتا ہے۔ اول تو وہ اب تک زندہ نہیں بچی ہوگی، اگر خدا کی رحمت سے اس کے بدن میں زندگی کی رمق واقع ہوئی بھی تو وہ تم لوگوں کی بے وقوفی اور جہالت کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ تو بتا نا میں کیا کروں، میری کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پانی پیو اور اپنے آپ کو یقین دلاؤ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ میں نے پانی کا ایک اور گلاس حلق میں اونڈیلا۔ دیوانے کی باتوں نے مجھے دکھ کی پہلی نہر سے کھینچ نکالا۔ دیوانے، کیا پروین مل جائے گی؟ ہاں شہرے، مجھے اپنے رب سونے پر پورا بھروسہ ہے، کوئی اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے کے دروازے تک گیا اور پھر پوری قوت سے چلایا، چاچی، پروین ابھی مری نہیں مگر مرنے والی ہے، رونے دھونے اور بین کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا، اس لیے آپ سب لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنے کے بجائے اسے آس پاس تلاش کریں۔ دیوانے کی چنگھاڑتی آواز نے صحن میں ایک دم سناٹا طاری کر دیا۔ میں اس دوران اس کے عقب میں پہنچ گیا تھا۔ وہ بلند آواز میں بولا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہر صبح کی طرح کھیتوں کی طرف گئی ہو اور کسی سانپ یا زہریلے بچھو نے اسے کاٹ لیا ہو۔ بعض سانپوں کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا اور بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے بندہ۔ آپ سب لوگ اسے نورپور کے آس پاس تلاش کریں، وہ گھر سے بھاگی نہیں ہے۔ اتنی سی بات آپ سب لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دیوانے کی باتوں سے عورتوں میں غیر معمولی تحریک پیدا ہوئی، سبھی اپنی اپنی چادریں اور دوپٹے سنبھالتی ہوئی وہاں سے کھسکنے لگی، جبکہ میں اور دیوانہ مسجد میں جا کر اعلان کرانے کی غرض سے گھر سے نکل آئے۔ امام مسجد نے فوری طور پر لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا اور نورپور کے سب واسیوں کو حکم دیا کہ وہ سارے کام کاج چھوڑ کر پروین کو تلاش کریں۔ ایسے ہی وقت میں وریام خان اور حیات خان کا میرے نام بلاوا آ گیا۔ میں نے بے اختیار حیات خان کی حویلی کی طرف قدم بڑھائے۔ دیوانہ نے میرے کان میں سرگوشی کی، شہرے، خان سے جلد جان چھڑا لینا، وہ کچھ کرے گا نہ کرنے دے گا، ابھی ہمیں تھانے میں جا کر رپٹ بھی لکھوانی ہے۔ تھانے؟ ہاں، تیری بہن اغوا ہوئی ہے، رپٹ تو لکھوانی پڑتی ہے، ہو سکتا پولیس اسے ڈھونڈ نکالے۔ انہی باتوں کے دوران ہم حیات خان کے دورے پر پہنچ گئے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ میں نے چاچا کو حیات خان کے پہلو میں بیٹھ کر سسکتا ہوا دیکھا تو میرا جی گٹ کے رہ گیا۔ حیات خان اس کی گردن میں بازو حائل کیے تسلی دے رہا تھا اور حوصلے کی تلقین کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے اپنے پیچھے چلے آنے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے چاچا چراغ کو ساتھ لے کر اپنے دارے کے خصوصی کمرے کی طرف چل پڑا۔ ظاہر تھا کہ وہ تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ دیوانہ برآمدے میں رک گیا، میں اندر چلا گیا۔ حیات خان متفکر انداز میں پوچھ رہا تھا، چراغ خان، جتنا کچھ جانتے ہو بلا کم و کاست مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کوئی راہ نکلا ہے،
चाचा ने अपने तहबंद के पल्लू से आंखें पोंछी और भर्राई आवाज में बोला, खान, सारी उम्र की कमाई खो खाते चली गई है, बताने को रह क्या गया? भरा और भरजाई का दुख किस्मत में देखना लिखा था, सो देख लिया। 2 यतीमों का भार खुदा ने मुझ पर लादा, उठा लिया, पर यह भार मेरी हैसियत से भारी है जो कुदरत ने मेरे कंधों पर डाल दिया है। 4 दिन की जिंदगी अब गुजरती दिखाई नहीं देती। सर झुक गया मेरा। दुआ करो कि जमीन जगह दे दे और मैं लोगों की नजरों के तीरों से बच जाऊं। चाचे की हालत गैर थी। हयात खान ने उसे शफकत आमेज अंदाज में डांटा, वो इंसान का बच्चा बन भरा, यूं औरतों की तरह विला करने से दी नहीं मिलेगी। मर्द का बच्चा बना और बता, तुझे किस बेगैरत पर शुबा है? चाचे के साथ ही मेरा सर भी झटके से बुलंद हुआ। चाचा बोला, नहीं खान, मुझे किसी पर शुबा नहीं है। कुड़ी अपने हाथ से खानदान का मुंह काला नहीं करती, करवाती है किसी से। कलंक भरा हाथ मुंह पर फेरने वाला जमीन पर दंदनाता फिरे, ये कहाँ लिखा है? उसके सवाल का हम दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पूछने पर चाचा ने बताया कि हम सब लोग रात को देर तक बातें करते रहे, सोए तो होश तक ना रहा। सुबह जब चाची की आंख खुली तो उसने परवीन की चारपाई खाली देखी। सोचा कि मामूल के मुताबिक उठते ही खेतों की तरफ चली गई होगी। दिल को एक खटका सा लग गया कि वो सदा अपनी बहनों के साथ बाहर जाती थी, आज अकेली कैसे चली गई। फिर यह सोचकर दिल को तसल्ली दी कि मुमकिन है उसने दोनों को जगाने की कोशिश की हो, मगर वो नींद से बेदार ना हुई हो। जब आधा घंटा गुजर गया और वो वापस ना पलटी तो चाची बेचैन हो गई। दोनों बेटियों को जगाया और उन्हें परवीन का पता करने के लिए भेजा। वो कहीं ना मिली तो चाची बुरी तरह घबरा गई। नंगे पैरों घर से निकल खड़ी हुई। मामूल के मुताबिक जहां परवीन को जाना चाहिए था वहां मौजूद ना थी। उसने चाचा को जगाया और सूरत हाल से आगाह किया। इस कजिए में कोई 1.5-2 घंटे गुजर गए। शानों ने परवीन का सामान चेक किया। सिवाय पहने हुए लिबास और जेवर के सब कुछ मौजूद था। परवीन घर में आमतौर पर पहने जाने वाली नायलॉन की चप्पल पहनकर गई थी। घर में भी कोई खटपट नहीं हुई थी और ना ही गुज़िश्ता हफ्ते भर से उसे किसी ने डांटा था। सारी तफसील जानने के बाद हयात खान ने बारी बारी हम दोनों को घूरा। फिर तुम लोगों ने ये कैसे फर्ज कर लिया कि वो किसी के साथ भाग गई है? हम दोनों सर झुकाए खामोश करे रहे। वो फिर बोला, वो बच्ची है, नादान है, उसका किसी से कोई इश्क विश्क का मामला भी नहीं है। फिर वो कैसे किसी के साथ रात के अंधेरे में नूरपुर से बाहर जा सकती है? मैंने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा, दीवाना भी यही कहता है कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है या उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। पहली बात दिल को लगती है, दूसरी नहीं, क्योंकि अगर वो कहीं गिरी होती तो अब तक उसका सुराग मिल चुका होता। नूरपुर वालों ने फसलों का चप्पा चप्पा छान मारा है। ऐसे ही वक्त में खास कमरे के बाहर हलचल हुई। एक दारेदार ने झांका और मुद्दबाना अंदाज में कहा, खान जी, बाहर पुलिस आई है। निक्का थानेदार आया या बड़ा? कर्मा पावाली आया जी, इसके साथ 2-4 सिपाटे भी हैं। तुम करीमों को अंदर भेज दो, बाकी लोगों को साथ वाले कमरे में बिठाकर चाय पानी का बंदोबस्त करो, फटाफट। चाचे की पेशानी अर्क आलूद थी, हालत बेहतर ना थी। वो पुलिस वालों की वर्दी देखकर ही सहम जाया करता था, जबकि आज सामना होने वाला था। उठने की तैयारी कर ही रहा था कि चौड़े चकले सीने वाला वर्दी पोश अंदर आया, सीधा हयात खान के पास पहुंचा और मुद्दबाना अंदाज में मुसाफा किया। खान जी, आपके गांव को किसी दुश्मन की नजर लग गई है। हयात खान के माथे पर बल पड़ गए। हाँ हाँ, जब भी आते हो भौंकते हुए ही आते हो, चाहे जादू मंत्र फूंको, पर जल्द से जल्द हमारी बेटी को ढूंढ निकालो, नहीं तो हम मर जाएंगे। करीम पावाली का असल नाम करीम बख्श था। वो बहुत तेज तरार और शातिर दिमाग आदमी था। दोनों हाथों से अवाम को लूटता और पल्लू भी ना पकड़ने देता। इस वक्त भीगी बिल्ली बना हयात खान के सामने बैठा जी जी कर रहा था। रस्मी चाय पानी के बाद हयात खान और चाचा पुलिस वालों की मय्यत में मौका मुलाहजा के लिए रवाना हो गए, जबकि मैं और दीवाना हवेली से निकलकर खाले के वैगन स्टैंड में आकर खड़े हो गए। दीवाना बोला, शहरे, नाश्ता किया तुमने? क्या नाश्ते की कसर बाकी रह गई है? चलो चलकर रोटी खाएं। आत्मा में कुछ पड़े तो परमात्मा की सूझती है। मुझे भूख नहीं यार, तुम चाहो तो जाकर खाया। वो मुसर नहीं हुआ, बल्कि मौजू बदल कर बोला, खाला और अमीर नवाज दिखाई नहीं देते, कहीं गए मैं क्या? खाले के गायब होने का इल्म था। अमीर नवाज मुझे गुज़िश्ता शाम मिला था, वो कहाँ गया था मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे नहीं मालूम, कल तो इधर ही था। वो नूरपुर में नहीं है, ये तुम किस तरह कह सकते हो? अगर वो यहाँ होता तो उसे यकीनी तौर पर इस हादसे का इल्म हो जाता। फिर यह मुमकिन ही किस तरह था कि वो अब तक तुम्हें ना मिलता? शायद शहर चला गया हो खाद या स्प्रे लेने के लिए। इस सूरत में भी उसे अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था।
میری عدم رغبتی کے باوجود دیوانہ حیات خان کی حویلی میں گیا، کار پورچ میں جھانک کر واپس آیا۔ شہرے، خان کی دونوں کاریں، ڈالا، ٹریکٹر اور موٹر سائیکل موجود ہیں۔ امیر نواز نور پور سے باہر نہیں گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں بیزاری سے بولا۔ تو دیوانہ منہ سے تو کچھ نہ بولا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے سمجھا دیا کہ وہ امیر نواز کی طرف سے مشکوک ہو چکا تھا۔ اس کی خاموش انگشت نمائی سے میری گردن پر چوٹیاں سے رگنے لگی۔ امیر نواز خواہ میرا دوست تھا، خواہ امیر زادہ تھا، پر تھا تو جوان مرد ہی۔ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں کسی بھی گھر کی عصمت کو نقب لگا سکتا تھا۔ ایسے میں کئی مختلف اوقات میں امیر نواز کے منہ سے برآمد ہونے والے جملے میرے ذہن میں سانپوں کی طرح کلبلانے لگے۔ دیکھ شہرے، اپنی بہن کو پڑھاتے رہنا، اگر پیسوں کا مسئلہ اڑے آ جائے نا تو بے دریغ مجھ سے کہنا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تھا، یار، ان پڑھ عورت بھی کو عورت ہوتی ہے، اسے نہ اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے نہ چلنے کا سلیقہ، اس کو تو دیکھ کر دیکھتے رہنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ تم لوگ اچھا کر رہے ہو کہ اپنی لڑکیوں کو پڑھا رہے ہو۔ مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ اس نے پروین کی موجودگی میں کہا تھا، پروین، پڑھائی کے بغیر انسان جاہل ہوتا ہے، بالکل گدھے کی طرح۔ پھر مجھے یہ بھی یاد آیا کہ وہ ہر عید کے موقع پر پروین کے لیے کچھ نہ کچھ بازار سے خرید کر لاتا تھا اور کہتا تھا، اگر اسکول جاتی رہو گی تو ہر عید پر اسی طرح ملنے آؤں گا، ورنہ کبھی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ ایک مرتبہ اس نے کھال کے پختہ نکے پر بیٹھ کر مجھے مخاطب کیا تھا، شہرے، جب تمہاری بہن میٹرک کر لے گی تو اسے ہماری ملتان والی کوٹھی میں چھوڑ دینا تاکہ وہ اپنے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھا سکے۔ میں نے بات کر لی ہے، اس کی پڑھائی اور رہائش پر جتنا خرچ بھی ہوگا بابا کرے گا، تم فکر نہ کرنا۔ جو باتیں آج تک امیر نواز کو میری نظر میں بلند کرتی رہی تھی، آج وہ سیم زدہ بڈھی حویلی کی طرح منہدم ہونے لگی تھی۔ دیوانے کی نظروں کی تیر زنی جاری تھی اور میں سر تھام کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے جیسے مجھے امیر نواز کا محبت بھرا رویہ یاد آتا جا رہا تھا، ویسے ہی میں تشکیک اور نفرت کی بھیانک اور اتھاہ کھائی میں گرتا جا رہا تھا۔ میں دیوانے کی پرواہ کیے بغیر حیات خان کی حویلی میں چلا گیا۔ دارے کے سبھی کمروں میں جھانک کر دیکھا، وہ اپنے لیے مختص کیے گئے کمرے میں نہیں تھا۔ جھجک کو بارہ طاق رکھ کر زنان خانے میں گیا۔ اس کی ماں سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، صبح کا گیا ہوا ہے، لوٹ کر نہیں آیا۔ تم بتاؤ، پروین دھی کا کچھ پتا چلا؟ چاچی، بتا کر گیا تھا وہ؟ نہیں، میں اس وقت سو رہی تھی، میں نے رات کو نیند والی گولی کھائی تھی۔ گھر میں اس نے کسی کو بتایا تھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ شاید بتایا ہو کسی کو، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ خیر تو ہے نا؟ میں نے جلدی سے بات بنائی، خیر ہی تو نہیں ہے چاچی، ہم پہ قیامت ٹوٹی پڑی ہے، اگر وہ نور پور میں ہوتا تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرتا۔ زنان خانے سے نکل کر میں دیوانے کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ گھر میں کسی کو بھی امیر نواز کا علم نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، یہ علم ہوا ہے کہ وہ الگ صبح گھر سے نکل گیا۔ میں نہ کہتا تھا۔ دیوانہ کہتے کہتے رک گیا، پھر بات بنا گیا، میں نہ کہتا تھا کہ وہ نور پور میں ہوتا تو اس وقت تمہارے ساتھ ہوتا۔ میرے لہجے میں سانپ کا زہر کھل گیا۔ دیوانے، تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو، میرے اندر ایسی آگ دہک رہی ہے جس کے سامنے کوئی شعلہ، کوئی چنگاری حیثیت نہیں رکھتی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پروین کے اغوا میں امیر نواز کا ہاتھ ہے نا؟ نہیں نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا تم سے۔ میرے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اور دانت بھیجے ہوئے تھے، میرے چاروں طرف آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بھی پل جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ میں بے ارادہ سر جھکائے چلتے ہوئے بخشو لوہار کی دکان کے چھپر تلے آن کھڑا ہوا۔ تمام دکانوں کی طرح بخشو کی دکان بھی آج بند تھی۔ ایسے ہی وقت میں جب میں اور دیوانہ چپ چاپ کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، فضا میں تیز نسوانی چیخ گونج اٹھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں اس چیخ کو، اس آواز کو لاکھوں انسانوں کے شور میں پہچان سکتا تھا۔ ہم دونوں نے بیک وقت اپنی گلی کی طرف دیکھا۔ ہلکے سبز رنگ کے لباس سے ملبوس ننگے سر کوئی عورت بجلی کی سی رفتار سے میری گلی سے نکل کر بخت خان کی حویلی کی طرف دوڑ گئی۔ وہ ہمیں محض ایک یا دو پل کے لیے دکھائی دی تھی۔ ہم دونوں بھی بے ساختہ اچھل کر اس کے تعاقب میں دوڑے۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام تر توانائیاں اس چند 100 فٹ کی دوڑ میں صرف کر دیں۔ وہ غزالہ تھی جسے میں نے بخت خان کی حویلی میں داخل ہونے سے پہلے تھام لیا۔ وہ سخت خوف اور عجلت کے حصار میں تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، شہرے، پروین کو خانزادہ امیر نواز کہیں لے گیا ہے، میں سچ کہتی ہوں، مگر کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں بھوچنگ کر رہ گیا، پھر قدرے نیچی آواز میں بولا، تمہیں کیسے پتا چلا اس بات کا؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی، وہ گھر کے پچھواڑے جنگل کے پار امیر نواز سے ملنے جایا کرتی تھی، کبھی دن میں کبھی رات کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دونوں کو ملتے دیکھا ہے۔
میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قدرے درش لہجے میں کہا، کیا تم یہ بات مجھے نہیں بتا سکتی تھی؟ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، تم اس نگوڑی کو تلاش کرو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، خدا جانے اس وقت وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ کچھ فاصلے پر دیوانہ کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی اور غزالہ سے پوچھا، تم پاگلوں کی طرح گلیوں میں کیوں دوڑتی پھری ہو؟ میں نے چاچے سے کہا تھا کہ پروین کو امیر نواز کہیں لے گیا، تلاش کرو اسے۔ پولیس والے نے بھی یہ بات سن لی، اس نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ وہ مجھے تھانے لے جائے گا۔ میں ڈر کے مارے بھاگ کر ادھر چاچے بخت خان کی حویلی میں جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم حویلی میں جاؤ اور چاچے بخت خان سے بات کرو، میں گھر جاتا ہوں۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چل دیا۔ دیوانہ میرے ہم قدم ہو کر بولا، کیا بات تھی؟ اس کے کانوں میں بھنک پڑ چکی تھی، اس لیے میں نے اسے مختصراً بتایا اور اسے گلی میں روک کر گھر میں گھس گیا۔ گھر کا منظر ویسے تھا جیسا میں چھوڑ کر گیا تھا۔ عورتیں، مرد، بچے اور ان کی ملی جلی آوازوں کا شور۔ شانو نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے کمرے میں جانے کو کہا۔ کمرے میں کریمہ پوالی، حیات خان اور چاچا چراغ سر جوڑے بیٹھے تھے۔ میں سلام کر کے چاچے کے پاس چارپائی پر بیٹھا۔ کریمہ اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھ چاچا، میں نے تجھے تصویر کے دونوں رخ دکھا دیے، اب تو جیسا چاہے میں ویسا ہی کروں گا، کیوں سردار جی؟ حیات خان گو مگو کی کیفیت میں تھا۔ ایک پل کے توقف کے بعد وہ کھنکار کر بولا، سیدھی بات تو یہ ہے کہ میرا پتر ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، غزالہ دی کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے چونک کر حیات خان کو دیکھا، اس کی پریشانی کی وجہ سامنے آ گئی۔ اس کی سفید چادر پر دھبا لگ چکا تھا، تبھی اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ کریمہ نے بے صبری سے پوچھا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا چاچا؟ غیر معمولی تاخیر کے بعد چاچے کی آواز کمرے میں سسکی کی طرح گونجی، حیات خان اس گھر کا رکھوالا ہے، رکھوالے کا پتر ہی سین لگا دے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میں حیات خان کے پتر کے خلاف پرچہ نہیں کٹواتا، تم سب لوگ جاؤ، میری فکر نہ کرو۔ حیات خان تڑپ کر بولا، نہیں خان، اگر تمہیں یقین ہے کہ امیر نواز تیرا مجرم ہے تو میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر تم یہ نہ کہو کہ رکھوالے کے بیٹے نے گھر میں نقب لگائی ہے، اس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو میری تمہاری رگوں میں ہے۔ وہ کسی کو قتل تو کر سکتا ہے، کسی کے ہاتھ پیر تو توڑ سکتا ہے، مگر نہیں چراغ دینا، وہ کسی کی بانہ کا چور نہیں بن سکتا۔ چاچے کا جھکا ہوا سر اٹھا۔ اس نے حیات خان کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں چبا چبا کر بولا، خان، تم اپنے گھر چلے جاؤ، میرے تن پر ماس نہیں رہا تو کیا ہوا، پچکی ہوئی رگوں میں خون اور خون میں غیرت تو موجود ہے نا۔ اگر رب سونے نے توفیق دی تو میں اپنے مجرم سے نمٹ لوں گا، تم میرے مجرم نہیں ہو۔ جاؤ، اپنے پتر کو جتنا بھی چھپانا چاہو میری نظروں سے چھپا لو، چلے جاؤ، مجھے کوئی پرچہ ورچہ نہیں کٹوانا۔ حیات خان و کریمہ تادیر چاچے کو نرم و لچھے دار گفتگو کے بل پر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے رہے، پھر اللہ بیلی کہہ کر رخصت ہو گئے۔ میں نے چاچے کے دونوں لرزیدہ ہاتھ تھام لیے۔ حوصلہ کرو چاچا، ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ ہماری بات امیر نواز کے پاس ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ چاچا نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ مجھ سے لپٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ اچھا تھا کیونکہ رونے سے اندر کا غبار کم ہو رہا تھا۔ میرے اندر بھی حبس بھرا ہوا تھا جس میں زاروں قطع رونے سے کچھ کمی واقع ہوئی تو میں گھر سے نکل آیا۔ دیوانے کو گلی میں ٹھہرا کر گیا تھا، مگر اب وہ گلی میں کہیں دکھائی نہ دیا تھا، شاید مایوس ہو کر چلا گیا تھا۔